Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. आज का सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है टेस्टिमनी। ये अनकाउंटेबल भी यूज़ होता है और काउंटेबल भी यूज़ होता है। ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल इसलिए बताया क्योंकि कुछ जो नाउन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल यूज़ होते हैं। अ फॉर्मल रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट, एक फॉर्मल यानी कि बाकायदा फॉर्मल उसको कहते हैं जो ऑफिशियल हो, जिसमें आप जो बात करें तो सोच समझ के करें। कोई ऐसी फॉर्मल लिखी हुई या बोली हुई स्टेटमेंट जिसमें ये कहे कि व्हाट यू नो टू बी ट्रू, कि जो आप जानते हो वो सच है। यूजुअली इन कोर्ट, कि आप कोर्ट में एक बात कह रहे हैं यानी अदालत में आप एक बात कह रहे हैं और वो आप ये गवाही दे रहे हैं कि वो बात सच्ची है, उसको कहते हैं टेस्टिमनी। डेक्लेरेशन अंडर ओथ, स्टेटमेंट, अटेस्टेशन, अवोवल, अवर्टमेंट, डेपोजिशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। उसका जो दावा था उसको सपोर्ट किया टेस्टिमनी ऑफ सेवरल विटनेसेस, बहुत सारे गवाहों की गवाही ने उसके क्लेम को सपोर्ट किया। बॉम्ब शेल, एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज़, एक वाकया या कोई खबरें, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद या तवक्का नहीं है, एंड यूजुअली अनप्लेजेंट, और वो वाकया और वो जो खबर है वो क्या है, नाखुशगवार है, यानी उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या वो वाकया ऐसा है जिससे कोई नुकसान है या कोई ऐसी बात हो रही है जो कि नुकसानदा है, उसको कहते हैं बॉम्ब शेल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोजर, एंटोनम है कंसीलमेंट छुपाना, व्हीलिंग, स्मोक स्क्रीन छुपाना। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, उसके मौत की खबर, केम एज अ बॉम्ब शेल, ऐसे आई, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड खबर थी जो कि अनप्लेजेंट थी और अचानक खबर थी जिससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ या बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। सागा, saga, a long story about events over a period of many years। सागा उस कहानी को कहते हैं जो कि कई सालों पर मुश्तमिल एक दौरानिया है और उस दौरानिया की कहानी को आप बता रहे हैं, उसको कहते हैं सागा। सिनोनिम टेल, एपिक, क्रॉनिकल। हर न्यू नॉवेल, उसका जो नया नावल है, इज़ लेंथी, वो बड़ा लंबा है, एंड कंपेलिंग फैमिली सागा, और वो ऐसा है जिसमें एक फैमिली की कहानी बताई गई है, और वो कंपेलिंग है, अट्रैक्टिव है, और वो फैमिली की मतलब फैमिली जब से शुरू हुई उसकी क्या क्या अचीवमेंट थी, उस फैमिली के जितना भी ड्यूरेशन गुजरा, उस बड़े लंबे अरसे की कहानी जो है वो बताई गई है उस नावल में, तो उसको कहते हैं सागा, स्टोरी। वेवर, अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन या हालत, इन विच, जिसमें somebody give up a legal right, जिसमें कोई शख्स जो है अपना कानूनी हक छोड़ देता है या कोई दावा छोड़ देता है। एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दिस, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये बात लिखी हुई हो कि कोई बंदा अपना हक छोड़ रहा है, अपना दावा छोड़ रहा है, उसको कहते हैं वेवर। फॉर एग्जाम्पल कोई लिख के दे कि भाई मैं ये ज़मीन आज से इस ज़मीन पे मैं अपना हक नहीं रखता, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे वेवर कर रहे हैं। रिलिंक्विशमेंट, डिस्क्लेमर, रेनंसिएशन, एब्डिकेशन, अबंडनमेंट, डिसमिसल। वी हैड टू साइन अ वेवर, हमें एक वेवर साइन करना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए, गिविंग अप एनी राइट टू द लैंड इन द फ्यूचर, जिसमें मैं ये बताऊं कि ये जो ज़मीन है इस पे मेरा आगे फ्यूचर में कोई हक नहीं है, और फिर वो मैं ज़मीन आपको लिख के देता हूँ। हमें इस तरह का एक डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए। अनवारंटेड, वारंटेड के शुरू में प्रीफिक्स लगा हुआ है अन,
ناٹ ریزنیبل اور نیسیسری، کوئی ایسی چیز یا ایسا کام جو کہ جس کی کوئی سبب نہیں بنتی یا ضروری نہیں ہے، یا وہ کام ناٹ اپروپریٹ ہے، وہ کام غیر مناسب ہے، انجسٹیفائڈ ہے، ان کالڈ فار ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی، انڈیفینسیبل ہے، ان ریزنیبل، ان ایکسکیوزیبل، آربیٹریری، کلپیبل اور سینشوریبل۔ مچ آف دا criticism واز ٹوٹلی unwarranted، جتنا بھی تنقید کی گئی وہ کیا تھی، وہ ایسی تنقید تھی جو کہ ریزنیبل نہیں تھی، جو کہ ضروری نہیں تھی، جو کہ اپروپریٹ نہیں تھی، یعنی کہ تنقید برائے تنقید تھی، اس تنقید کے اندر کسی قسم کا لاجک یا ریزن نہیں تھا، وہ unwarranted۔ اور ایک فریز یوز ہوتا ہے unwarranted ایڈوائز، ایک ایسا مشورہ جس میں آپ جو ہے جس میں آپ کوئی چیز مانگ نہیں رہے لیکن وہ صرف آپ کو مشورہ اپنی طرف سے مشورے دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں unwarranted ایڈوائس۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں ایڈجیکٹیو ہے، ناؤن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ریوائٹلائز، ٹو میک سم تھنگ اسٹرانگر، کسی چیز کو مضبوط بنانا یا کسی چیز کو مور ایکٹیو کرنا یا مور ہیلدی کرنا، زیادہ صحت مند بنا دینا، زیادہ چست بنا دینا اور زیادہ مضبوط بنا دینے کو کہتے ہیں ری وائٹلائز۔ اسٹرینتھن کرنا، انرجائز کرنا، اسٹیمولیٹ، ایگزائلریٹ، ری انویگوریٹ، ری اینیمیٹ، ریسسٹیٹ۔ اور اس کا اینٹونمز ہیں ایج، پرانا کر دینا، ڈیپریشیٹ کر دینا اور ویئر آؤٹ کر دینا۔ The local economy has been revitalized، جو ہماری لوکل اکانومی تھی، مقامی معیشت تھی، اس کو ریوائٹلائز کر دیا گیا، یعنی اس میں جان ڈال دی گئی، اس کو ہیلدی بنا دیا گیا، اس کے لیے ایک ایسے میجرز اٹھا دیے گئے جو کہ اس کو مضبوط بنانے میں بہتر تھے یا اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے امپورٹنٹ تھے۔ ان ڈول ڈرمز، ویسے لفظ ہے ڈول ڈرمز لیکن یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ایز اے فریز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ان ڈول ڈرمز، انسکسیسفل اور شوئنگ نو ایکٹیویٹی اور ڈیولپمنٹ۔ کوئی سچویشن یا کوئی چیز جب ڈول ٹرمز میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو ناکام ہو گئی یا وہ اس سچویشن میں کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ سچویشن اپنے آپ ٹھہری ہوئی ہے، یا وہ سچویشن میں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی بلکہ وہ وہیں کی وہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم ان ڈول ٹرمز۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں ناؤن ہے۔ ڈپریشن، میلنکیلی، گلوم، بلوز، ڈمس، یہ اس کے سینونمز ہیں۔ ہر کیریئر واز ان دا ڈول ڈرمز ڈیورنگ دوز ایئرس، ان سالوں میں اس کا کیریئر جو تھا وہ ڈول ڈرمز میں تھا، مطلب اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، انسکسیسفل تھا اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کا کیریئر وہیں کا وہیں تھا، اس میں کوئی ہمیں گروتھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ unsolicited not asked for اور سم ٹائم ناٹ وانٹیڈ، یہ بھی unwarranted کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بات نہ کی گئی ہو، یعنی آپ پوچھ نہیں رہے، آپ چاہ نہیں رہے۔ unsought ہے، uninvited ہے، گریچوس ہے، گریٹیوس، اس کو آپ جو ہے اس کا پرننسیشن چیک کر لیجئے گا۔ اور یہاں پہ ایک ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ووکیبلری امپروو ہو تو یہ جو سینونمز اور اینٹونمز ہیں ان کو آپ جو ہے خود بھی ایک مرتبہ ڈکشنری میں ٹائپ کر کے دیکھ لیں۔ والنٹری ہو، اینٹونمز ہیں ریکویسٹڈ ہو، ساٹ ہو، اس کو بلایا گیا ہو، انوائٹڈ کیا گیا ہو، اور سولیسٹڈ ہو۔ unsolicited ایڈوائز، ایک ایسا مشورہ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ unwarranted ایڈوائز اور unsolicited ایڈوائز، ایک ایسا مشورہ جو آپ چاہ نہیں رہے لیکن آپ کو وہ بھی پھر بھی دیا جا رہا ہے، تو وہ ایسا مشورہ جس کی آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی، وہ اپنی طرف سے ہی مشورہ آپ کے پاس آ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ hefty when it talks about an amount or a money، جب hefty کا جو لفظ ایڈجیکٹیو جب کسی پیسوں کے بارے میں بات کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پیسے لارج ہیں، لارجر دین یوزول ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی جتنے پیسوں کی توقع کی جا رہی ہے اس سے زیادہ ہیں،
یا جو عام طور پر پیسے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہیں، یا ان کی اماؤنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ سینونمز ہیں انارمس، جائگینٹک، گارگینٹن، میموتھ، کلوزل، گنورمس، ایسٹرونومیکل۔ یہ جو دو لفظ ہیں گارگینٹم اور جنورمس، ان کو آپ جو ہے ان کی تلفظ اینڈ پروننسیشن چیک کر لیجئے گا۔ اینٹونمز ہے ٹائنی ہے، اسمال ہے اینڈ لٹل ہے۔ دے سولڈ اٹ ایزیلی اینڈ میڈ ہیفٹی پروفٹ۔ انہوں نے اس چیز کو آرام سے بیچ لیا اور اس سے بڑا منافع کمایا، بڑے پیسے بنائے۔ نیکسٹ ورڈ ہے افلوٹ آف اے بزنس۔ جب افلوٹ جو ہے کسی بزنس کے بارے میں بات کر رہا ہو، جب افلوٹ کا ایڈجیکٹو کسی بزنس کے بارے میں یا اکانومی کے بارے میں بات کریں تو اس کا مطلب ہوگا ہیونگ انف منی ٹو پے ڈیٹس۔ آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ آپ اپنا قرضہ اتار رہے ہیں، یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ جو ہے سروائیو کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں افلوٹ۔ ایڈرفٹ، ڈرفٹنگ، انموڈ، اوے اور ان اینکرڈ، یہ اس کا سینونمز ہیں۔ اینٹونمز ہیں موڈ، فاسٹنڈ، سیکیورڈ اور اینکرڈ۔ They had to sell their assets to keep the business afloat۔ انہیں اپنے اثاثے بیچنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کو کیا کر سکیں، سروائیو کر سکیں، اپنے بزنس کو چلا سکیں، تاکہ ان کے بزنس ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے، بند ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں افلوٹ۔ اسٹرکچر، ایک ہوتا ہے اسٹرکچر، ذرا اس کی سپیلنگ پہ غور کیجیے گا، STRICTURE، اسٹرکچر۔ یہ اسٹرکچر لفظ ہے، یہ ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں، سیویئر کریٹیسزم، شدید تنقید، اسپیشلی آن somebody's behavior، خاص کر کے کسی کے رویے کے اوپر جو شدید تنقید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹرکچر۔ کریٹیسزم، سینشور، فالٹ فائنڈنگ اور ریفلیکشن اس کے سینونمز ہیں۔ She merely ignored any strictures on the way she dressed۔ جس طرح کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس پہ جو بھی تنقید آئی اس نے اس کو کیا کر دیا، اگنور کر دیا، اس کو اگنور کر سکی، یعنی بمشکل اگنور کر سکی۔ ہیفٹ، ایبلٹی اور انفلوئنس، کسی کی قابلیت یا کسی کا اثر، اس کو کہتے ہیں ہیفٹ۔ ہر پرفارمنس لیکس ایموشنل ہیفٹ، اس کی جو پرفارمنس تھی اس میں ایموشنل جو انفلوئنس تھا یا ایموشنل جو ایبلٹی تھی وہ لیک کر رہی تھی اس کے اندر۔ تو یہ تھے کچھ اس کے الفاظ معنی۔ اب جو ہے کچھ ایڈیمز اور فریزز دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹاپک ہے پائپ لائن انڈر فائر۔ انڈر فائر ایڈیم ہے بینگ اٹیکڈ ود گنز اور ود سیویئر کریٹیسزم، کسی پہ حملہ کیا جائے گنوں کے ساتھ یعنی ہتھیاروں کے ساتھ، یا اس پہ شدید تنقید کی جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ چیز انڈر فائر ہے۔ جیسے the president has come under fire for voting the bill to cut taxes، جو ٹیکسز پہ کٹ لگانے کا بل تھا اس پہ ووٹنگ کے حوالے سے جو صدر ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انفرنج آن، انفرنج اپون، انفرنج آن اور اپون استعمال ہوتا ہے، یہ فریزل وربز ہیں۔ if something infringes on or upon somebody's right or freedom it takes away someone of their rights or limits their freedom۔ جب جب انفرنج کیا جائے کسی کے رائٹ اور فریڈم پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ آزادی اور وہ حق جو ہے لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے۔ These restrictions infringe upon basic human rights، یہ جو سختیاں ہیں یا یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، یہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر کیا ہے، پابندی لگا رہی ہیں، اس رائٹ کو ختم کر رہی ہیں، اس فریڈم کو روک رہی ہیں۔ تو یہ تھی جو ووکیبلری۔ اب جو ہے ہم آرٹیکل ریڈنگ کریں گے، جو ہمارا پیٹرن ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے
ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ریڈنگ آپ لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریڈنگ کے بعد جو ہے پھر میں آپ لوگوں کو یہ پورا آرٹیکل جو ہے سمجھاتا ہوں۔ تو جو آپ جو ہے سب سے پہلے یہ پیراگراف ریڈ کر لیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ While US Assistant Secretary of State Donald Lu's recent testimony before congressional panel contained no bombshells about the Cypher saga. جو ڈونلڈ لو ہے، جو کہ یو ایس کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ پیش ہوا کانگریس کے سامنے، کانگریس کے پینل کے سامنے۔ اس کی جو ٹیسٹی منی تھی، یعنی اس کی جو گواہی تھی، اس میں کسی طرح کی کوئی خبر نہیں تھی سائفر کی کہانی کے بارے میں۔ جو سائفر کی کہانی ہے اس کے بارے میں کوئی نیوز نہیں بتائی گئی اس ڈونلڈ لو کی ٹیسٹی منی میں۔ The American diplomats' reply to the questions from lawmakers about the Iran-Pakistan gas pipeline should certainly be cause of concern. حالانکہ جو امریکن ڈپلومیٹ ہے اس نے جو جواب دیا، اسے جب سوال کیا گیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں، اور اس پہ جو اس نے جواب دیا وہ جواب جو ہے بڑا پریشان کن ہے، اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے۔ امریکن ریزرویشن اوور دا گیس پروجیکٹ، امریکہ کے جو تحفظات ہیں گیس پروجیکٹ کے بارے میں، کلیئرلی انفرنج آن پاکستان سورین رائٹ، یہ واضح طور پر پاکستان کی جو آزادی ہے اس کو جو ہے قبض کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، ٹو ٹیک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ڈیسیجن، یعنی پاکستان کی جو آزاد فورن پالیسی کی جو فیصلے ہیں اس پہ اس طرح کی امریکن ریزرویشن اس کو ختم کر رہی ہیں، اس رائٹ کو انفرنج کر رہی ہیں۔ مسٹر لو ٹولڈ لا میکرز، مسٹر لو نے قانون دانوں کو بتایا that it was an American goal to ensure the pipeline is not completed، یہ امریکہ کا مقصد ہے کہ پائپ لائن جو ہے وہ مکمل نہ ہو۔ یوزنگ ہائیلی undiplomatic لینگویج، اس طرح کی غیر جو undiplomatic لینگویج ہوتی ہے اس کا استعمال، he observed that، اس نے کہا دے پاکستان گیٹ into bed with ایران، اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا، it will be very serious for our relationship، تو یہ ہمارے تعلقات کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ تو یہ جس طرح کی یہ دھمکی آمیز جو ٹون ہے، یہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک کنسرن کی جو ہے وجہ ہے۔ The Foreign Office reaction to these comments was measured، جو فورن آفس ہے اس کا ریئیکشن اس طرح کے کامنٹ پہ اس کا اندازہ لگایا گیا۔ ایز دا اسپوکس پرسن ٹولڈ دا میڈیا، اسپوکس پرسن جو ہم فورن آفس کے ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا، دیر واز نو روم فار ڈسکشن آن اے تھرڈ پارٹی یو ایس ویور، کہ اب یہاں پہ کسی قسم کے بحث کی بات نہیں ہے کہ جو ویور یعنی ہم لوگ اپنا حق چھوڑ دیں امریکہ کے لیے۔ while the pipeline plays an important role in Pakistan's energy security، جبکہ پاکستان کی جو انرجی کی جو سیکیورٹی ہے، یعنی ہمارے پاس جو بجلی ہے یا انرجی ہے، اس میں یہ پائپ لائن انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اس کی سمری یہ ہے کہ کانگریس کے سامنے ڈونلڈ لو صاحب پیش ہوئے، انہوں نے حالانکہ پیش ہوئے تھے وہ سائفر کے کیس میں،
لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن نہ بنے، اور اگر پاکستان نے یہ معاہدہ کیا اور اس کو بنایا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس پر جو فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم کسی بھی طرح کا اپنا رائٹ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ گیس پائپ لائن پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آگے چلتے ہیں، پہلے آپ لوگ پڑھ لیں اس کو۔ It is hoped that the state remain steadfast in upholding its commitment to the project۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ریاست جو ہے پاکستان کی ریاست وہ ثابت قدم رہے گی اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں پروجیکٹ کے حوالے سے، اینڈ ریجیکٹس unwarranted foreign pressure، اور جو باہر کا جو غیر ضروری اور not appropriate جو پریشر ہے اس کو ریجیکٹ کرے گی۔ Until the caretaker government gave go-ahead for revitalizing the pipeline last month، کیئر ٹیکر حکومت نے جو ہے وہ ایک گرین سگنل دے دیا تھا کہ گیس پائپ لائن کو جو ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ The scheme had been in the doldrums for over a decade۔ پچھلے 10 سالوں سے یہ جو اسکیم تھی یہ ڈول ٹرمز میں تھی، اس میں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، مینلی آؤٹ آف کنسرن اوور اٹریکٹنگ امریکاز ریتھ۔ امریکہ کے غصے سے بچنے کے لیے اس اسکیم کو جو ہے اس کنسرن نہیں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا تھا۔ پاکستان should be the best judge of its energy requirements۔ پاکستان کو اپنی جو انرجی کی ضروریات ہیں اس کے بارے میں خود بہتر جو ہے جج بننا چاہیے، اینڈ unsolicited ایڈوائس، اور اس طرح کی غیر ضروری جو نصیحتیں ہیں جیسا کہ مسٹر لو نے آفر کی ان کو ریجیکٹ کیا جائے، تھینکس کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ An American official also questions how America would procure the financing to complete the scheme۔ اور یہ بھی سوال کیا کیا کہ پاکستان جو ہے کس طرح جو ہے یہ کہاں سے پیسے لائے گا اس اسکیم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگین دوبارہ دیٹ شوڈ بی پاکستان's headache، یہ پاکستان کا پریشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے، not anyone else، یہ کسی اور کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ سمری کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جی گیس پائپ لائن کو ہم آگے چلائیں گے، تو اس پہ جو ہے اب پاکستان کی حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے، اور جو ہے کسی بھی قسم کے پریشر کو جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ جب پریشر کو دیکھیں گے تو اس سے پاکستان کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی، تو پاکستان کو پہلے اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس دیکھنی چاہیے، پھر جو ہے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ آگے چلتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، پہلے آپ اس کو پڑھ لیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس۔
The fact is that حقیقت یہ ہے the Iran pipeline appears to be a viable energy project. جو ایران کی گیس پائپ لائن ہے یہ انرجی کا ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہوگا. As the other major regional schemes جیسا کہ دوسری ہماری جو ہمارے ریجن کی جو اسکیمیں ہیں ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن، یہ تاپی کے نام سے ہے. ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن یہ بھی ایک منصوبہ ہے. از ان ڈیپ فریز، یہ بھی جو ہے اس پہ بھی کام بند ہے. پرٹیکولرلی آفٹر دا طالبان ٹیک اوور آف افغانستان، جب سے طالبان نے افغانستان پہ ٹیک اوور کیا ہے تب سے یہ جو معاہدہ ہے منصوبہ ہے یہ بھی بند ہے. مور اوور مزید یہ کہ پاکستان رینیگز آن دا ڈیل ود ایران، اگر پاکستان جو ہے یہ ڈیل توڑ دیتا ہے ایران کے ساتھ، اٹ رسکس انٹرنگ اے میسی لٹیگیشن پروسیس، تو اس سے کیا ہوگا کہ ابھی بیان بازی جو ہے شروع ہو جائے گی، الزامات شروع ہو جائیں گے. اینڈ پیئنگ اے ہیفٹی $80 بلین ان پینلٹی، اور پاکستان کو بڑی اماؤنٹ $18 بلین جو ہے اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. Mr. Lutz's commitment should also serve as a warning to our policy makers of the demands some of our friends may make of us in future as geopolitical turbulence increases. مسٹر لو کی جو یہ کامنٹ ہے یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے، جو پالیسی بناتے ہیں ان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اس طرح کی جو اور دوست ممالک ہیں وہ بھی ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، جیسے جیسے کہ جیو پولیٹیکل ٹربولنس جو ہے وہ بڑھے گی تو ہمارے دوسرے دوست ممالک بھی ہم سے اس طرح کی ڈیمانڈز کریں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ڈیمانڈز پہ توجہ نہ دیں بلکہ اپنے کام پہ توجہ دیں. فار انسٹنس ٹوڈیز واشنگٹن ہیز ایشو ود سی پیک، جیسا کہ جو واشنگٹن ہے اس کو سی پیک پہ ایشو ہے اور ایران پائپ لائن پہ ایشو ہے. تو کل کیا ہوگا؟ اٹ کوڈ لیٹ اٹس ڈسپلیجر بی ریگارڈنگ اور ریلیشن ود ماسکو اینڈ ادر امریکن فائز. تو کل واشنگٹن یہ کہے گا کہ جی آپ کی جو تعلقات ہیں ماسکو کے ساتھ یا دوسرے جو ممالک ہیں جو امریکہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم اس پہ بھی ناراض ہیں. تو اس طرح جو ہے لسٹ جو ہے بڑھتی جائے گی اور پاکستان جو ہے پھر آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا دنیا سے. پھر وہ اپنے مفادات کے اوپر فیصلے نہیں کر سکے گا بلکہ امریکہ کی ومز اینڈ وش پہ وہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کے فیصلے کرے گا. پاکستان شوڈ بی ریڈی ٹو فیس سچ کرٹیسزم، پاکستان کو اس طرح کی تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اینڈ ٹیک ڈیسیژن دیٹ آر ان نیشنل انٹرسٹ، اور وہ فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کے قومی مفاد کے لیے بہتر ہیں. پاکستان ویلیوز اٹس ٹائز ود یو ایس اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز، پاکستان اپنے تعلقات امریکہ اور دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بٹ دس ڈز ناٹ مین، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ریلیشن ود ادر اسٹیٹ اور بلاکس شوڈ بی ہیلڈ ہوسٹیج، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے جو دوسرے ہمارے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہیلڈ ہوسٹیج ہو جائیں، یعنی ہم اس کے غلام ہو جائیں، ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کریں. ٹو دا ومز آف اٹس ویسٹرن پارٹنرز، یعنی اس کے جو ہمارے ویسٹرن پارٹنرز ہیں ان کی خوشی کو دیکھیں. اگر وہ اگر ہمارا تعلق کسی کے ساتھ ہے تو اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں. یہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تعلقات جو ہیں اپنے بنیادوں پہ رکھنے ہوں گے. امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رکھیں گے، اگر دوسرے ممالکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہم دوسرے ممالکوں کے تعلقات بھی اپنے حساب سے یعنی فارن پالیسی کی ڈیمانڈ کے حساب سے رکھیں گے. لاسٹ پیراگراف ہے however it is also true، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان can only take truly independent decisions when it does not have to depend on others to keep its economy afloat. کہہ رہا ہے کہ پاکستان آزاد فیصلے تبھی کر سکتا ہے جب وہ دوسروں پہ جو ہے منحصر نہیں کرے گا اپنی معیشت کو چلانے کے لیے. انڈیا اینڈ چائنا کین اگنور یو ایس اسٹرکچرس، انڈیا اور چائنا جو ہے امریکہ کی تنقید کو اگنور کر سکتے ہیں. اباؤٹ ناٹ ٹریڈنگ ود رشیا، یعنی رشیا کے ساتھ تجارت نہ کرنے کی جو دھمکیاں ہیں یا جو کرٹیسزم ہے اس کو انڈیا اور چائنا تو اگنور کر سکتے ہیں بیکاز دیئر اکانومک ہیفٹ، کیونکہ ان کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط ہے.
پاکستان مسٹ ہیل اٹ سیلف، پاکستان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اف اٹ وانٹ ٹو اچیو اٹس ٹرو سورینٹی، اگر وہ اپنی حقیقی آزادی چاہتا ہے تو پاکستان اپنی معیشت کو بہتر بنائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.